बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज एराबुल कुरान के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला सूरत शूरा की आयत नंबर 24 से ऑनवर्ड्स जितना हम कर पाए ग्रामेटिकल एनालिसिस और तर्जमा देखेंगे। जी, सादिया साहिबा हैं और आयशा इमरान साहिबा हैं। पहले मैं सादिया साहिबा आपको बुला लेती हूँ। अल्लाह करे आपका नेटवर्क का कोई इशू ना हो। देखिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई विश कि आपका कोई इशू ना हो नेटवर्क का, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी और मैं दूसरे स्टूडेंट को फिर आपकी जगह ले लूंगी। ठीक है, चलिए यस शुरू मैम। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यक़ूलूना इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशइल्लाहु यख्तिम अला क़ल्बिक वयम्हुल्लाहुल बातिल वयुहिक्कुल हक़्क़ बिकलिमातिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। जी जी मैम, मैम अम को ये मुत्तसला बना लें। अच्छा, पता है क्या, मैं हमको आज ना मेरा था कि डिस्कस ही नहीं करना। लास्ट टाइम मैंने अच्छा। थोड़ा किया है। आप ऐसा जी कीजिए, जी। अम को बस आप ये हरफू आतिफा कहकर ना आप इसे गुजर जाएं, इसका मतलब या कर लें। मामूली सा मैं थोड़ा सा बता दूं कि ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करना। जी जी ठीक है ठीक है। मैम। अम आतिफा और यकूलूना फेल मुजारे है। कौला यकूलू ये मुजारे का सीगा है और ये फेल बा फाइल हो गया। जी और माशाल्लाह। इफ्तरा, इफ्तरा मैम बाब इफ्तियाल से है और फा रा या इसका मादा है और ये पहला माशाल्लाह। सीगा है और हुआ इसमें फाइल है। और आगे है बिल्कुल ठीक। अलल्लाही, अलल्लाही ये जार मजरूर हो जाएगा और ये मुताल्लिक़ है इफ्तरा हो जाएगा। और कज़िबन, कज़िबन ये मंसूब है और ये इसका मफूल बिही है इफ्तरा का। और मैम माशाल्लाह। ये इफ्तरा अपने इफ्तरा फेल अपने फाइल मफूल और मुताल्लिक़ के साथ मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मक़ूलुल कौल हो जाएगा यक़ूलूना के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल। यक़ूलूना अप यक़ूलूना अपने मक़ूलुल कौल से मिलकर ये जुमला फेलिया हो जाएगा। ठीक है मैम। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तर्जमा कीजिए, शाबाश। या वो कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैम अच्छा सा नहीं लगता जी है। जी जी जी। लेकिन एक दफा तो मुझे ये आपको बोलना पड़ेगा ताकि हमें इसका एग्जैक्ट जो है ना तर्जमा, ये आपने वाहिद बताया तो वो एकदम जी आप जी यकीन कीजिए, पहले मैं भी कंफ्यूज हुई, फिर मुझे अगले लम्हे मेरे जहन में आया कि नहीं, आप एहतराम की वजह से उन्होंने कह रही हैं तो जी जी। ठीक है। एक दफा मैं बता दूंगी, आप ठीक है करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे जी। चलें। फा, फा आतिफा और इन हरफ शर्त है क्योंकि आगे ये यख्तिम आ रहा है ना तो ये मजूम है। तो यशा इल्लाहु ये यशा शीन या हमजा बाब फा से और ठीक ये है। फेल है और फेल मुजारे है और अल्लाह इसमो जलाला मरफू है, ये इसका फाइल हुआ। जी और ये माशाल्लाह माशाल्लाह। फेल फाइल मिलकर ये इन शर्तिया की शर्त हो गया, जुमला फेलिया होकर ये शर्त हुआ। जुमला वेला बिल्कुल ठीक है। और आगे मैम यख्तिम ये फेल मुजारे मजूम जी है और ये खा ता मीम इसका मादा है और ये खत्म यख्तिमु बाप दौराबा है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। और हुआ इसका फाइल है। और अला कल्बिक, अला जार और कल्बी का ये जार मजरूर होकर ये मुरक्कबी इजाफी होकर होकर
یہ اللہ کے لیے مجرور ہوا، اور اللہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق فعل ہو گیا، اور ماشاء اللہ. یہ فعل اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس کا مفعول بنے گا، نہیں وہ جواب شرط ہوگا، جی یہ میم جی جی جواب جی شرط جی. ہوا. جی آپ نے مجزوم بتایا نا، تو اس کے مجزوم ہونے کی وجہ بھی جی آپ بیان کریں گی، اور آپ نے وہ یس بتا میم دی جی. ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، شاباش شاباش. یہ شرط اور جواب شرط مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، شرطیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ترجمہ اور پھر کیجیے. اس کا ترجمہ ہے، اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. یہ بھی ٹھیک ہے. اور عام طور پہ ہم جو یہ شرط والے حروف یا اسماء ہوتے ہیں نا، ان کا ماضی ان کے مضارع میں. حال یا مستقبل میں کرتے ہیں. جی جی. جی سوائے لو کے. تو اگر اللہ چاہے، یہ زیادہ بہتر ہے. چلیے، کیونکہ چاہے گا بھی تھوڑا عجیب سا لگتا ہے اس میں. اور چاہتا چاہتا بھی یعنی کہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر. ضروری نہیں کہ ہم اتنے قواعد کو فالو کریں. اور یہ آپ نے زیادہ اچھا جو ترجمہ کیا ہے، شاباش. آگے چلیے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. وَيَمْحُ میم یہ میم ہا واو اس میں مادہ ہے، فعل مضارع ہے، اور باب نون ہے، اور اللہ ٹھیک ہے. اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے، اور الباطلہ یہ منصوب ہے، یہ اس کا مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہ پچھلے جملے پر اس کا عطف ہو جائے گا. پچھلے جملے پر؟ کس وَيَمْحُ جملے پر؟ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ. کس والے جملے پہ آپ میم عطف کر رہی ہیں؟ میم اس کا عطف پھر اوپر ہوگا، آپ اس پہ سمجھ رہی ہیں؟ یہ الگ ہی نہیں، اس پہ تو نہیں ہوگا میم، یہ تو اس کی جواب شرط ہو گیا نا، ٹھیک اس ہے، تو پہ آپ تو اس نہیں پہ ہوگا پورے پچھلے والے شرط والے پہ کس والے پر؟ میم، اوپر والے پر. اچھا، آپ اس والے پہ کرنا چاہ رہی ہیں. جی میم. یقولون، یا وہ یہ کہتے ہیں، نہیں اور میم، اللہ نہیں. میں نہیں آپ کو میم ایک اس بات پہ بھی نہیں بتاتی ہوں. ہوگا. جی میم. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے، اس کے آپ نے جی حروف مادہ کیا بتائے؟ میم اس کے حروف مادہ میم ہا اور واو ہے، ٹھیک ہے. اور تو واؤ کہاں واو گئی ہے اس میں کی؟ میم یہ اس میں آگے وہ ہے نا حمزۃ الوصل کی وجہ سے واو اس میں محذوف ہے، حمزۃ الوصل کی وجہ سے. اچھا، یا یہاں پہ نا مجھول میرے تھا نا پاس ایک کچھ پوائنٹس ہیں، میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے کسی پہ عطف نہ کریں اس کو، بس یہ نئی بات جی شروع میم ہو رہی یہ ہے. الگ ہی ہے. جی جی، یہ واو استناف ہی استنافیہ ہو کر گیا. لیں. ہاں، جی کیونکہ یہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ اس کی واو ڈراپ ہوئی ہے، شاید یہ بھی مجزوم ہو رہا ہے. کیونکہ جب اس طرح سے مضارع مجزوم ہوتا ہے تو اس کی جی جی یا واو یا کبھی واو یا میں بھی بدل جاتی ہے، یا گر بھی جاتی ہے، تو شاید یہ وجہ ہو، اس وجہ سے بعد اس کو اس پر کرنا چاہے عطف. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ترجمہ نہیں بیٹھتا. جی میم الگ یہ لگ رہا ہے. استنافیہ کیجیے. جی بالکل بالکل، میں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. آپ بس اس کا ترجمہ کر دیں، یہ پورا کر دیں اس کو. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ اور اللہ تعالی باطل کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ واو عاطفہ، اور احق یحق یہ باب فعال سے ہو گیا، ہا ہا قاف قاف اس کا مادہ ہو گیا، اور الحق اس کا مفعول ہو گیا، مفعول بھی. اور بے کلماتی با جارا، اور کلمات ہی یہ مرکبی اضافی ہو کر یہ مجرور، اور یہ جار مجرور مل کر جو حق فعل کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے میم. بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور یہ جملہ یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ پر عطف ہو جائے گا، جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ ہوگا یحق الحق، اور حق کو اپنی باتوں سے ثابت کرتا ہے، اور وہ حق کو اپنی باتوں سے یا باتوں کے فرمان کے ذریعے ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مجھے یہ بتائیے، شاید میں مس کر گئی ہوں، اس کا آپ نے باب کیا بتایا تھا؟ میم اس کا باب
افعال ہے نا، احقا یحق. ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ، یہاں تک بالکل ٹھیک ہو گیا. آخری حصہ بھی کر دیجئے، مجھے فکر ہے آپ کے نیٹ ورک کی کہ کوئی ایشو نہ ہو. آپ اس سے پہلے پہلے آیت مکمل کر لیں، بعد میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جی میں جی. شیئر کرتی رہوں گی پھر. انہو علیم بذات الصدور. انہو حرف مشبہ بالفعل، اور ہو ضمیر یہ اٹیچ اس میں، اس کا اسم و انہ ہوا. اور ٹھیک ہے، علیم، علیم یہ میم فعیل کا وزن ہے، اور یہ اس کی خبر ہے. اور بذات صدور میں با حرف جارا ہے، اور ذات صدور یہ میم اس مجرور ہو رہا ہے. اور صدور فعول کا وزن ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہوا میم. اور ٹھیک ہے، یہ مرکب اضافی ہو گیا مضاف، اور مضاف الیہ ہو کر یہ مرکب اضافی مجرور ہو گیا با کے لیے. اور پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا علیمن کے. اور میم پھر یہ اب اسم و انہ اور خبر و انہ مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے. ٹھیک ہو اور گیا میں ترجمہ ماشاء ہوگا، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ ذات کا تھوڑا سا بتائیں گی کیا ہے یہ؟ میم یہ اسماء خمسہ میں سے ہے. ویری گڈ اور ویری گڈ. وضو، زازی، یہ اس کی جی مؤنث. اس کا پورا ٹیبل مونس ہے. میں اور نے یہ سوچا تھا میرے رہ گیا، میں شاید گروپ میں شیئر کر دوں گی سب اسٹوڈنٹس ان کا ٹیبل ایک دفعہ. یہ اسماء جو ہے نا، اسماء خمسہ، اس میں سے یہ جو زو والا ہے اس کے الگ سے ٹیبل ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی مذکر مونس دونوں کا گروپ میں شیئر کر دوں گی. شاباش، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی، آپ میوٹ کر دیجئے. ایک جزاک دفعہ اللہ. میں تھوڑا سا ان کی ترکیب جو انہوں نے کی ہے وہ ریوائز کرتی ہوں، ترجمہ بھی ریوائز کر دیتی ہوں، کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور پھر حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھا کر کے گئی ہیں، زیادہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ام ام کے بارے چلیں، یہ کبھی تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ دیجیے، میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہوں گی، اس کے بعد پھر آج کی آیت پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. چلیں جی. اچھا، لاسٹ ٹائم میں نے بہت تفصیل سے ام متصلہ ہوتا ہے، منقطع ہوتا ہے، اور ام جو متصلہ ہوتا ہے زیادہ تر وہی ہوتا ہے جو عطف کا کام دیتا ہے. وہ ام کے بعد والے کو پچھلے والے پہ عطف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ عام طور پر ایک حمزہ بھی آتا ہے، ام. جنہوں نے فرض کریں مدینہ عربک بک میرے خیال میں پڑھی ہوں گی، پہلی یا دوسری کم از کم، تیسری پہ کم ہی اسٹوڈنٹ جاتی ہیں، تو اس میں بھی اور ام کا کمبینیشن دیا ہے. تو شاید بیسک میں بھی اس طرح سے پڑھایا جاتا ہو. میں نے ویسے یہ اور ام والا مدینہ عربک بک میں تفصیل سے دیکھا تھا. یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اس کی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. بعض دفعہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا یعنی کہ حمزہ اور ساتھ ام، یہ کمبینیشن، یہ والا ام جو ہوتا ہے یہ متصلہ ہوتا ہے. اور ایک حمزہ تسویہ ہوتا ہے، وہ بھی متصلہ آئے گا اس کے ساتھ. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حمزہ ضروری نہیں کہ آئے، نہ حل نہ حمزہ، کچھ بھی نہیں آتا، بس یہ منقطع ہوتا ہے اور یہ عطف کا کام نہیں دے رہا ہوتا، یہ ام. اور کبھی ہوتا ہے حمزہ لگا ہوتا ہے ساتھ، لیکن وہ حمزہ وہ والا نہیں ہوتا جو متصلہ والا ہوتا ہے. یہ حمزہ کسی اور معنی میں ہوگا، اس کا معنی استفہام والا نہیں ہوگا، یا انکار والا ہوگا، یا تقریر والا ہوگا، کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ بہت ساری تفسیر میں نے آپ سے شیئر کی، مجھے لگا پھر اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ نئی اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں میں کنفیوز نہ کر دوں. تو سمپل یہ ام آ جایا کرے، کچھ بھی یاد نہ رہے تو اس کا ترجمہ، کیونکہ کبھی اس کا یا سے کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ کیا سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. اب یا اور کیا، کہ کس کا کس سے ہوتا ہے. خیر آج بھی میں اتنی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہی، زیادہ تر اب یا سے کر لیا کریں. اور اتنا یاد رکھیں کہ جو 10 حروف عاطفہ ہیں اس میں سے ایک ہے. یہ مجھے آج کی آیات کے سے ریلیٹڈ
حافظ عبدالسلام صاحب کی بہت ساری چیزیں بہت اچھی لگیں گرامیٹیکلی. میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. اس آیت میں وہ لکھتے ہیں کہ ام کے لفظ سے پہلے ایک جملہ ظاہر یا مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس پورے جملے کو پکڑ کر اس ام سے پیچھے والے پر عطف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب وہ ظاہر ہے. کبھی مقدر ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. لیکن وہ جو جملہ ہے، چاہے وہ نظر آ رہا ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ حمزہ استفہام سے شروع ہوگا. یہاں یہ بات واضح کرنے کے بعد کہ تمہیں دین کی دعوت دینے سے مقصود سراسر تمہارا فائدہ اور تمہاری نجات ہے. اس میں تم سے میری کوئی ذاتی غرض نہیں، نہ ہی میں اس پر تم سے کسی مزدوری کا سوال کرتا ہوں. ہاں، یہ ضرور کہتا ہوں کہ کم از کم رشتہ داری کی وجہ سے میری دوستی کا حق ادا کرو، میری دوستی کا خیال کرو. اس سے آگے اس مفہوم کی عبارت، یہ تو ہم کر چکے ہیں نا، پچھلی آیت آپ لوگوں کو یاد ہوگی جو ریگولر رہتی ہے ماشاءاللہ. اس سے آگے اس مفہوم کی عبارت مقدر مانی جائے گی کہ آیا وہ یہ دعوت قبول کرتے ہوئے آپ پر ایمان لاتے ہیں، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں، ضد پر اڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں. آپ کو نہیں پتا چلتا نا، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی نہیں پتا چلتا. بس تھوڑا کبھی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ آیت کا پچھلی آیت سے ڈائریکٹ ربط نہیں بن رہا، بیچ میں سے کچھ مسنگ ہے. یا پھر ایک آیت کے اندر بات کرتے کرتے ہوئے فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ مسنگ ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ کئی صدیوں سے قرآن مجید کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، یہ بہت اسکالرز، علماء کرام، ان کی جو محنتیں ہیں ہر فیلڈ میں، اور یہ گرامر کی فیلڈ میں بھی، تو یہ چیزیں پھر انہوں نے نکال کر اس طرح سے یہ آپ کو مل جائیں گی گرامر کی بکس میں بھی. تو ہم اس کلاس میں ایسے ڈسکس نہیں کرتے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ جو ایک آتا ہوتا ہے نا، یہ اس ام سے پہلے والا حمزہ، وہ والا اس عبارت میں، یعنی کہ وہ چیز یہاں پر مقدر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ نہیں ہے، نظر آ رہی ہے. پھر اس ام کو میں ایک اور بھی بتا دوں کہ اس کو کچھ نے متصلہ بنایا، کچھ نے منقطع، منقطع، جس طرح بھی آپ بول لیں. تو میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہی. سمپل آپ یا کے ساتھ کر لیا کریں اس کا ترجمہ، یا کیا کے ساتھ کر لیا کریں. تو میں انشاءاللہ ان کی تفصیل تھوڑی سی جتنی ضروری ہوگی وہ آپ سے دوبارہ شیئر کر دوں گی. وہ اتنی لمبی چوڑی میں نے آپ سے سلائیڈ شیئر تو کی، پھر مجھے لگا کہ ابھی اتنی ضرورت نہیں ہے. بس ابھی آپ سمپل حروف عاطفہ میں سے اس کو ایک کے طور پر یاد رکھیں، یا کیا. باقی یہ تفسیر مجھے اچھی لگی، اس سے کہ سمجھ آ رہی ہے کہ پچھلی آیت کے بعد یہاں پر کہ آیا وہ یا تو یہ کرتے ہیں، یا پھر وہ اس پر قائم رہتے ہوئے ضد پر وہ یہ بات کہیں گے جی کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے. یہ اس طرح سے ہے. چلے آگے چلتے ہیں. اس میں دیکھوں مجھے کچھ اور بھی شیئر کرنا ہے آپ سے، وہ شیئر کر کے پھر آیت پر آتی ہوں. اس میں ہاں، یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ہے، مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا ہے. اس میں یہ یم ہو تھا، میم ہا وا باب ناصرہ سے آپ دیکھ لیں، یہ ناقص واوی ہے، چینجز آئیں گی. تو یم ہو، تو آپ کو پتہ نا کہ اس طرح سے یہ یا ہو اینڈ پر اس کی کچھ رولز ہوتے ہیں جی، کہ اس سے پہلے یہ ہو تو حرکت اس کی یہ گر جاتی، جو بھی ہے. یہ سمپل واو ہے، یم ہو یہ ہے اصل شکل. لیکن یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں آئے کہ واو گری ہوئی ہے، یم ہو بس اکیلا ہے، تو شاید یہ مجزوم ہو رہا ہے، شاید یختم پر اس کا عطف ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے. اگر اس طرح سے آپ کریں گی تو یہ یوں بنے گا، پھر اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور چاہے تو باطل کو مٹا دے. نہیں، اللہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا ہی قانون ہے، ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. تو اس پر عطف نہیں ہوگا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور نہ ہی حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے اس کی واو گری ہے. یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ مجزوم ہے، بلکہ یہ نیا جملہ ہے، اور رفعی حالت میں ہونے کی وجہ سے واو اپنی جگہ قائم ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رسم الخط میں یہاں واو نہیں لکھی گئی، کیونکہ بعض مقامات پر پڑھنے میں جو حروف نہیں آتے تھے، یہ عرب کا ایک انداز ہے، وہ جو ایکسیسیولی یوزڈ، ان کے جو جن الفاظ کو وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں نا، اور وہ تھوڑے سے بھی لمبے یا زبان پر بھاری لگتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ چیزوں کو اومٹ کرتے جاتے ہیں، نکالتے جاتے ہیں، ہلکا کرتے جاتے ہیں.
اور कुछ चीजें याद रखी, जिस तरह मुसहफ में पहली दफा लिखी गई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह लिखवाई, हमने बस कुरान मजीद लिखते हुए ना वो एज इट इज ही लिखना है। वैसे अरबी में अगर वो लफ्ज आता है, आप उसको उर्दू के अंदाज में किसी और अंदाज में आगे पीछे करके लिख सकते हैं। लेकिन कुरान मजीद में जिस तरह, आपके सामने एक से ज्यादा अंदाज भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे एक ही मिलेगा लिखने का ज्यादा। आयत लिखते हुए उसी तरह लिखना है। तो अब ये है कि बाज मकामात पे पढ़ने में जो हर्फ नहीं आते थे, उन्होंने वो लिखने में भी हज़फ कर दिए हैं। जैसा कि वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 की मिसाल देते हैं। वह यदउ, ये इसमें भी वाव उन्होंने हज़फ कर दी, हालांकि यहाँ पर ये कोई मजूम नहीं है। सूरह यदउल इंसानु बिश्शर्री दुआ बिल दुआहु बिल खैर, और सूरह अलग की आयत नंबर 18 सनदउ ज़बानिया, इसमें भी ये ऐसा नहीं है कि मजूम है, वाव इसकी गिरी हुई है, इसमें वाव नहीं लिखी गई। मुसलमानों ने बाद में कुरान मजीद के लिए इसी रस्मुल खत को महफूज रखा। बाज अहले इल्म ने यमहू, ये एक और उन्होंने बड़ा प्यारा सा नुक्ता किसी ने निकाला कि जी वाव हज़फ करने में ये नुक्ता निकाला है कि बातिल को मिटाने और महफ करने में मुबालगे का इजहार है। कि देखें जी, इसमें जिस तरह बातिल मिटता है, जिस तरह यहाँ पर वाव मिटा दी गई है, वाव को भी महफ कर दिया गया। तो ये वैसे ये इस तरह के पॉइंट्स हैं, ये तो डिफरेंट तफासिर में आपको डिफरेंट स्कॉलर्स के हमेशा से मिलते रहेंगे। अच्छा अच्छा जी, अब वापस चलते हैं अपनी आयत पर। ये अब आपने ज़हन में रखना, आज की आयत में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो हर आयत ही होती है, इसमें कुछ नया है, कुछ हटके है। अब देखते हैं जी, हमको बस या कर लें, जितना मैंने बताया समझ आ गई, ये ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं, मैं ज्यादा डेप्थ में इसकी नहीं जाना चाह रही। या यकूलूना, वो कहते हैं। आगे ये मकूलुल कोल वो बता के गई है, मकूला बनाया उन्होंने, इफ्तरा अलल्लाही काज़िबा, बहुत तफसील से बता गई है, मैं इस पर वक्त अभी फिलहाल नहीं लगा रही। इफ्तरा फेल, अपने फाइल जो कि हुआ है, और ये यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राजे है। और ये अपने मुतल्लिक और मफूल भी से मिलकर ये जुमला फेलिया होकर ये यकूलूना के लिए मकूला, यकूलूना फेल अपने फाइल, ये वाओ जमीर या हुम, और इस मकूलुल कोल जो कि मफूल भी होता है उससे मिलकर जुमला फेलिया। बस आगे छोड़ दे, क्या है क्या नहीं, इतनी हम तफसील में नहीं जा रहे हम को लेकर। या वो कहते हैं कि इसने, मैं एक दफा तर्जमा, जैसे कभी लिखा होता है अल्लाह ताला कभी तू के साथ या तुम के साथ, एक दफा मैं जरूर करना मेरी मजबूरी है। और लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब दूसरी जुबान में तर्जमा करते हैं तो उस जुबान के अपने अल्फाज को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो जैसे मैं एहतराम से आप या उन कहूंगी तो हो सकता है कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे मैंने फाइल कुछ बताया है, बोल मैं कुछ रही हूँ। और दूसरा, ये बेअदबी नहीं होती है। ये जो अगर कहीं कुरान मजीद के तर्जमे में तू लिखा है, तुम लिखा है, जो कि हमें इतना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हमारी जुबान है, ये उर्दू में इस तरह से होते आए हैं तर्जमे। ये नीयत किसी की बेअदबी की नहीं है, और इस तरह से किए जाते हैं। तो एक दफा मैं जरूर करूंगी, सेकंड टाइम शायद मैं ना करूं, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि उसने अल्लाह पर झूठ, ये इफ्तरा किया है, इनके घर लिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो लोग कहते थे, तो कि इस तरह से ये चीज। अच्छा जी, इसका थोड़ा सा इसका भी मैं आपसे शेयर कर दूं। इसका शेयर करने की जरूरत नहीं है, बस मैं वैसे ही बता देती हूँ। इसका सिंपल ये है कि ये चीज जो कुरान मजीद ये बयान करते हैं, ये खुद ही लिख लेते हैं, खुद ही बना लेते हैं, खुद ही घड़ लेते हैं, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, इस तरह की वो बातें करते थे। तो अब देखते हैं अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया। फा इन, अब ये फा को आप देख लें, ये फा कुछ भी बन सकता है, तो इससे नाफिया कर लें बेहतर है। इन हर्फ है, हर्फु शर्त, तो जो हर्फ आता है तो वो अब तरकीब में कुछ नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर फर्ज करें शर्त का कोई इसम होता, तो वो इस वाले फेल के लिए हम उसको हो सकता है, जैसे इजा होता है, लम्मा होता है, तो हम क्या करते हैं इस फेल के लिए मुकद्दम उसको मफूल वगैरह बना सकते हैं। लेकिन हर्फ को कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस अब एक जुमला शर्त का बनेगा, एक जवाबु शर्त का, और दोनों मिलकर जुमला शर्तिया। तो ये यशा, ये यहाँ पर ये मजूम हो रहा है, तो ये बाद में मिलाने के लिए दिया गया है ये जेर। ये शर्त हो गया, ये फेल अपने फाइल के साथ मिलकर, बहुत वो अच्छा बता के गई हैं।
ماشاءاللہ، جنہوں نے سنا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے مزید ایڈ کرنے کی. یہ جواب الشرط. یختم، خاتمہ یختمو تھا. 14 سیگوں میں سے 5 سیگے ایسے ہوتے ہیں فعل مضارع کے جن کے آخری حرف پر آپ کو حرکت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ساکن ہو رہا ہے، یعنی کہ یا زبر لگی ہوگی یا ساکن ہوگا یا پیش ہوگی، وہ پتہ چل جائے گا مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے. باقیوں کا کچھ میں نون گرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، کچھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ نے کانٹیکس سے اس سے اندازہ کرنا ہوتا ہے. یہ مجزوم ہو رہا ہے ان شرطیہ کی وجہ سے. ان شرطیہ وہ حرف ہے شرط کا جو کہ حرف جازم بولیں گے اس کو، اور یہ شرط والے حصے کو بھی مجزوم کرے گا اور جواب الشرط والے کو بھی. تو یختم فعل مضارع مجزوم اپنے فاعل اور یہ متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب الشرط. شرط اور جواب الشرط جملہ شرطیہ. پھر اگر اللہ چاہے یا چاہتا، انہوں نے بہت اچھا کیا چاہتا. ادروائز میں بتاتی چلوں، سوائے لو کے تمام حروف ہیں یا اسماء ہیں، آپ سب کا ترجمہ شرط والا جب ہوگا مستقبل میں یا پھر حال میں کریں گے. پھر اگر اللہ چاہے یا چاہتا تو، اب چاہے یہاں پہ فا رابطہ فا جزائیہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ ماضی پہ تو وہ کبھی بھی نہیں آتا، لیکن مضارع پہ 50-50 ہوتا ہے، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر یہاں پر فا رابطہ ہوتا نا تو اس نے مجزوم نہیں ہونا تھا پھر. اچھا جی، تو لیکن ہم نے جواب شرط کا تو کے ساتھ ہی کریں گے. تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا. اس کی جی بہت طرح سے تفسیر بیان کی گئی ہے، دو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو یہ کہ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے، اللہ پر جھوٹ باندھا ہو جیسا کہ یہ لوگ کہتے تھے، تو اگر اللہ چاہے تو وہ دل پر مہر لگا دے. یہ قرآن مجید میں ہمیں سورہ الحاقہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اور اگر وہ ہم پر کوئی بات بنا کر لگا دیتا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لگا دیتے، تو یقیناً ہم اس کو یعنی کہ ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی جان کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اسے روکنے والا نہ ہوتا. یہ نا اللہ تعالیٰ کی جباریت، آپ کہہ لیں جو جبار کی صفت ہے، قدرت کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے. ادروائز ایسا کوئی نہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، یہ باقی لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کرتے، ان کے دل پہ مہر لگ جاتی. اور بھی بہت ساری تفاسیر اس کی بیان کی گئی. ایک اور بتا دیتی ہوں. ایک اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے جیسے اس نے ان کافروں کے دلوں پہ مہر لگائی ہے. لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر مہر نہیں لگائی، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ آپ اس کی وجہ سے شکر ادا کریں اور ان لوگوں پر ترس کھائیں جن کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر آگے جو ہم پڑھیں گے نا ابھی، یہ والا کہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے، تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے بات ایڈ نہیں کی، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، حق تھا، تبھی آج تک یہ قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ کلام جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. وَيَمْحُ اللَّهُ، اس کا میں نے بتا دیا یہ حالت رفع میں ہے، یہ مرفوع ہے، فعل مضارع مرفوع. آپ کو پتہ ہے نا مضارع کی بھی اعرابی حالت ہوتی ہے، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم. یہ مضارع مجزوم ہے، یہ مضارع مرفوع ہے. تو واؤ اس کی کیوں گری میں نے وجہ بتا دی. یہ آگے اس کا فاعل ہے. یہ سارا وہ ماشاءاللہ بتا گئی ہیں، بس میں ترجمہ کر دیتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے. اور یہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا ہا قاف کاف، یہ باب فعال سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا. یہ اور حق کو اپنے کلمات، اپنی باتوں سے ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑیں اور اللہ تعالیٰ اسے نہ مٹائے؟ چلیں یہ تو میں نے پھر ذکر کر دیا. اب آخری حصے کی طرف چلتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، یعنی بے شک وہ اللہ تعالیٰ صدور صدر کی جمع سینوں والیاں، ذات سینوں کی باتیں آپ کہہ لیں، یا سینوں میں مطلب یہ کہ سینوں
میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی خوب جاننے والا ہے، نیتوں کا بھی، ارادوں کا بھی، کون سب کی نیتوں کو۔ اس آیت کے کانٹیکس میں بھی یہ جو الفاظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں نا، ان کا اس آیت سے بھی خاص تعلق ہوتا ہے، اور اوورال ویسے بھی ہر معاملے میں اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ جو ذات ہے، یہ اسماء خمسہ، ویسے تو وہ 6 ہوتے ہیں لیکن ہماری بکس میں 5 کا ذکر ہوتا ہے، جس میں سے ایک زو ہے، جس میں ابن ہے، اخن ہے۔ وہ جب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، جب وہ مرکب اضافی بن کر آتے ہیں نا، تو ان کا اعراب ہوتا ہے ڈیفرنٹ۔ ویسے تو ابن ہوتا ہے، اخن ہوتا ہے تنوین کے ساتھ، لیکن مرکب اضافی میں ابو، ابا، ابی، اس طرح سے ہوگا، اخو، اخا، اخی۔ تو یہ زو، زا، زی، اس کی مؤنث ہے یہ ذات، اور یہ جو زو ہے اس کے آگے مثنیٰ بھی اور اس کی آگے جمع بھی، اور کئی کئی طرح کی ہیں ان کی، اور قرآن مجید میں استعمال بھی ہے، جبکہ یہ مؤنث والی کا بہت کم استعمال ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر مجھے آج موقع ملا تو میں اس کا ٹیبل شیئر کروں گی۔ آج سے ویسے چھٹیاں سٹارٹ ہو جائیں گی آپ لوگوں کو، لیکن آپ ایک ٹائم ملے تو ایک نظر دیکھ لیجیے گا۔ پہلے تو اللہ کرے کہ مجھے موقع ملے، میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کیس مجھے موقع نہیں ملتا، بہت کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ایٹ دی اینڈ بعض دفعہ ذہن سے نکل جاتا ہے یا موقع نہیں ملتا۔ آپ لوگ خود بھی کوشش کیا کیجیے، آج آپ جو بہنیں شوق رکھتی ہیں وہ جائیں لسان القرآن میں اسماء خمسہ کو دیکھ لیں، کبھی بھی نہیں بھولے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں جی، بس اس کے لیے اس آیت مبارکہ کو یہیں پہ، اب میں اس کا حافظ عبدالسلام صاحب کا آپ کے سامنے ترجمہ رکھنا چاہوں گی۔ انہوں نے کیسے کیا ہے، ان کی جو تفسیر ہے نا، میں نے شاید پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، اس میں کافی کچھ گرامر سے ریلیٹڈ آپ کو ملے گا۔ ان کی تفسیر کو پڑھیں تو گرامر کے پوائنٹس زیادہ سمجھ آتے ہیں، اور گرامر کے پوائنٹ زیادہ سمجھ آتے ہیں، پھر تفسیر زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے، مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنی باتوں کے ساتھ ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کی بات، ٹھیک ہے، ذات جو ہے نا مونس ہے زو کی، سینوں ان کی، یہ مونس میں آئے گا، کسی اور طرح سے کریں تو سینوں والی اس کا بنے گا، سینوں والی، تو یہاں پہ بنے گا، مطلب ہوگا سینوں کی بات، سینوں کے راز، کچھ بھی جو بھی دل میں ہے، ذہن میں ہے، نیت میں ہے، ارادہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ چلیں جی، اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور میں دیکھتی ہوں کہ اور کون سی اسٹوڈنٹ ہے جو سنانا چاہتی ہیں۔ اگلی آیات سمپل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں دونوں مکمل کر لیں جو آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ایک سیکنڈ جی، اور کون سنانا چاہ رہی ہیں؟ سادہ جی آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے، فرزانہ جی ہیں، صفیہ جی ہیں، عائشہ عمران صاحبہ بھی تھیں۔ چلیں فرزانہ جی آپ پہلے آ جائیں، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں۔ السلام عائشہ علیکم عمران صاحبہ، ورحمۃ میں اللہ اس کی وبرکاتہ۔ اگلی آیت آپ سے سنتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی وعلیکم السلام، جی کیجئے۔ اور واو حرف عطف ہے، ایک مرتبہ تلاوت کریں۔ جی کر دیجئے، بہتر ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واو حرف عطف، هو جی مبتدا مرفوع. الذي اسم الموصول. يقبل فعل مضارع معروف. قابل يقبل باب فتحہ سے، اور اس طرح ہوا جو ہے وہ فاعل ہے. التوبہ مفعول به منصوب. عن جار. عباده، عبادی مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف الیہ کے مجرور ہوا عن کے لیے. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق عن عبادی جار مجرور کے متعلق ہوگا یقبل سے. تو فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا الذی کے لیے، اور ٹھیک ہے، یہ اور ہوا کے لیے جو ہے یہ وہ خبر بنا. ٹھیک ہے،
اور وہی مطلب وہی شاباش، وہی ہے. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی یا اپنے عبادت گزاروں سے اپنے عبادت گزاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ہاں نہیں، یہاں پہ عبادت گزار کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بندے. جی بہت بڑا بندے احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنے بندے ہمیں سب کو، جتنے بھی گناہ گار ہیں سب اس کے بندے ہی ہیں. یہاں پہ توبہ کی رغبت دلائی جا رہی ہے. شاباش. واو حرف عاطفہ. ٹھیک ہے. یعفو یہ بنا ہے باب عفا. اس کا جو وہ ہے روٹ لیٹر جو ہے عین فا واو اور عفا اس کو تین کا عفا. عفا ہوا یا عفو ہوا تھا تو وہ عفا یا عفو ہوا جی اور فعل مضارع ہے. جی اور اس کو ہم چاہیں تو ویعفو عن السیئات. اب اس میں ہوا جو ہے وہ فاعل اور عن السیئات عن جو ہے جار اور السیئات مجرور. جار مجرور ہوا فعل پلس فاعل ہوا. فعل یعفو اپنے فاعل ہوا عن السیئات اپنے جار مجرور یعنی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر. اچھا اس کو جو ہے ابھی ہم وہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے الذی یقبل التوبۃ عن عبادی اس کو ہم معطوف نہیں، اللہ جی کو علیہ. نہ کیجیے، جی ہاں یہاں سے صرف شروع کیجیے. یعفو سے جی یعفو یقبل جی التوبۃ عن عبادی میں معطوف اور شاباش، معطوف علیہ. ہوں معطوف علیہ اور یعفو عن ہوں السیئات اپنے معطوف سے مل کر جی یہ ہوا یہ صلہ بنا الذی کا. شاباش شاباش، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ اس کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اب یہ اس کو بھی معلمہ ویعلم کو بھی کر سکتے ہیں جی. جی اب یہ بھی بالکل، یہ دوسرا معطوف اس سے بنا دیں. اب واو حرف عطف یعلم علامہ علامہ یعلم سمع یسمع سے ہے اور اس میں فاعل جو ہوا اور پھر تک فاعل اور ما یہ اس میں موصول ہوا ما اور تفعلون پھر تک فاعل اور مل کر یہ صلہ بنا ماں کے لیے. اب صلہ ٹھیک ہے. مفعول مل یعلموں کے لیے مفعول بنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جملہ فعلیہ ہوا. اب یہ جملہ فعلیہ یہ بھی معطوف ہوا تو معطوف علیہ یقبل توبۃ عن عبادہ اپنے دو معطوفات سے یعفو عن السیئات اور یعلم ما تفعلون سے مل کر یہ معطوف اور دو معطوفات مل کر یہ الذی کا صلہ ہو کر خبر بنے لفظ ہوا کے مبتدا ہوا کے لیے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، ترجمہ کیجیے. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم تم سب کرتے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہو گیا جی، میوٹ کر دیجیے. تھوڑی ان کی آواز بہت، مجھے لگتا ہے جیسے شاید ریکارڈنگ میں اتنی کلیئر نہ محسوس ہو. یوں لگتا ہے جیسے فرزانہ جی دیکھیے گا جیسے دور سے آ رہی ہے یا تھوڑی ڈفرینٹ سی نا، کھل کے نہیں آتی جس طرح باقی اسٹوڈنٹس کی آتی ہے. تو اس کو دیکھیے گا، مجھے نہیں اندازہ اس کی کیا وجہ ہوگی. ماشاءاللہ باقی آپ بالکل یہ ٹھیک کر کے گئی ہیں، لیکن اگر کسی کو سننے میں ایشو ہے تو ایک دفعہ میں ان کا تھوڑا سا دہرا دیتی ہوں. واؤ، آپ اس کو چاہے پچھلے جملے پہ عطف کر دیں چاہے نیا جملہ کر دیں. ہوا یہ مبتدا انہوں نے بنایا اور آگے اللہ جی کو خبر بنایا. اب اللہ جی ظاہر اکیلا تو خبر نہیں بنے گا، اپنے صلہ سے مل کر بنے گا. تو صلہ انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے یقبل توبۃ عن عبادی، یہ جملہ فعلیہ معطوف علیہ، یہ والا جملہ معطوف اول اور آخری جملہ فعلیہ معطوف ثانی، یہ سب مل کر پھر صلہ بنے اللہ زی اسم موصول کے لیے. اللہ زی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر، ظاہر ہے یہ جملہ تو نہیں بنتے، جملے کا کچھ حصہ بنتے ہیں. تو یہ
ہوا مبتدا کی خبر، اور یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ میں کوئی زمانہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یا ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، اس میں ہمیشگی پائی جائے گی، اور اس میں ایک زور بھی ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کی طرف ایک رغبت دلا رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اور سب کے لیے بھی. تو یک بالو کو دیکھتے ہیں، اور اس میں سے یہ قاف با لام بہت کچھ ہے اس کے اندر. میں نے صرف ایک پیج، یہ بالکل آخری 1 منٹ میں نے اس کی یہ پکچر لے کر آپ سے شیئر کر رہی ہوں. یہ باب ناصرہ سے آ رہا ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتاتی، آپ خود دیکھیے گا، دیکھنے کی عادت ڈالیے گا، بہت فائدہ ہوگا. باب ناصرہ سے قابلہ یقبلو، اور یہ نا مصدر کو بولا ضرور کریں، چاہے یاد نہ ہو. ہمیں نہیں یاد رہتے کسی کو بھی نا، یہ جو ثلاثی مجرد کے اتنے زیادہ ہیں ماشاءاللہ کہ وہ کوئی بہت سالوں تک کوئی پڑھا رہے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے شاید یہ چیزیں یاد ہو جائیں. اور ماشاءاللہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ چیزیں اس طرح کی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھاتے یاد ہو جائیں. ادروائز کوئی اس کا کلیہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے. جیسے مزید الفی کا تو ایک وزن ہوتا ہے نا اس پہ، تو اس کا بھی ساتھ ضرور بولا کریں اور یہ بھی بولا کریں. ویسے اس کا جی ہوتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، قبلہ اسی سے ہے. باب فاتحہ سے آئے قبلہ یقبلو قبلہ، تو اس کا کیا ہے کہ کسی کا قریب ہونا، یہ پہلے واقعہ ہونا. قبل اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے. اور قبول کسی چیز کا آگے والا حصہ. قبیل قبائل سب اسی سے ہیں. باب سامیہ قابلہ یقبلو قبولا، اور یہ جو ہے نا بولنا ہمیشہ منسوب ہوتا ہے مصدر کو ہمارے ہاں، یاد رکھیے گا. قبولا یا قبولن جس طرح بھی آپ پڑھ رہی ہیں، کسی چیز کو لے لینا، قبول کرنا. آج کی آیت مبارکہ میں یہ ہے، قبول کرتا ہے توبہ. یہ دیکھیے نہیں، یہ سورۃ توبہ کی ملتی جلتی ہے. ان اللہ ہوا یقبل التوبہ عن عبادہ، اللہ ہی تو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. قابل اسی سے ہے، یہ قبل بھی اسی سے، اور بھی بہت کچھ ہے اگلے پیجز میں. یہ صرف آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں لے کر آئی ہوں، ورنہ بتا دینا کافی تھا. باب سامیہ ہے. چلیں واپس چلتے ہیں اپنی آیت پر. اچھا جی، وہ جو باقی کر گئی میں جلدی سے ریوائز کر دیتی ہوں. یقبالو فعل، اس کا فاعل اندر ہی ہے. یہ باب سامیہ تو ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. اور یہ التوبہ ال لگا ہوا ہے، اسم ہے. تا یہ والی تا مربوطہ یہ اسم ہے، اور یہ مفعول بھی بن رہا ہے. ان عبادی یہ متعلق بن رہا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا توبہ، اس کا ویسے تو آپ کو پتا ہوگا الہ اور الا کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تا واو با کا ہوتا ہے نا. الہ کا توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا، توجہ کرنا. تو وہ الہ کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف، اور الا کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف، یعنی کہ قبول فرمانا، مہربان ہونا. یہاں پہ یکبالو کے ساتھ ہی آ رہا ہے توبہ قبول کرنا، تو یہ ان کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہاں پہ بھی یہ یاد رکھیں، عین فا واو کا مطلب ہوتا ہے ویسے مٹا دینا، اور جب یہ ان کے صلہ کے ساتھ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، درگزر کرنا. وہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں اس کے. ان سیئات، سیئہ اس کی یہ جمع ہے، اور اس میں چھوٹی بڑی برائیاں سب آ جاتی ہیں. دیکھنا ہوتا ہے کس کانٹیکس میں ہے. اگر یہ لفظ کبائر کے مقابلے میں آ رہا ہوگا تو یہ چھوٹی برائیاں مراد ہوگا، ادروائز اس میں سب آ جاتی ہیں. تو یہ یافو فعل اپنے فائل، اب اس کی یہ بھی یہ مرفوع ہے جی. دیکھیں نا واو، اس کی وہ میم ہا وا جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کی واو نہیں تھی، حالانکہ وہ بھی مرفوع تھا، اور یہ مرفوع ہے، اس کی واو سلامت ہے. اور اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، یہ قرآن پاک کا اسلوب ہوتا ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ یہ الف نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر لکھا ہے تو ہم ہمیشہ آیت لکھتے ہوئے لکھیں گے. اور اگر جمع ہے اس میں آنا چاہیے، اور ان کیس نہیں آ رہا اور وہ واحد کی طرح لگ رہا ہے، ہم پھر بھی لکھیں گے بس جیسے قرآن مجید میں لکھا ہے. وہاں پہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہے کہ رولز کو اس طرح سے فالو کیا گیا، بس ان کا ایک اپنا اسلوب ہے. تو اب یہ واحد ہے اس کا، یا فو، اور یہ ہوا اس کا فائل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. یہ اس کا متعلق ہو گیا. فعل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پیچھے والے پہ عطف ہو گیا، یا معطوف اول کر دیں. یہ یعلم اسی طرح، عالمہ یعلم، فعل ہوا فائل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور آگے یہ مفعول بھی ہے، موصول صلہ.
یہ وہ بتا گئی ہیں ماشاءاللہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی یا اس پیچھے والے پہ عطف کرتے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس پر عطف کر دیں، اس کو اس پر عطف کر دیں، لیکن یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے. آپ سمپل یہ کریں، پہلے والے کو معطوف علیہ بنا لیا کریں، باقی معطوف اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس جو بھی بنانے ہیں وہ بناتے جایا کریں. اچھا، اس کا تھوڑا سا اس کا میں اب ترجمہ رکھتی ہوں. اس سے پہلے کچھ ایک دو باتیں اس میں سے میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ اب توبہ کی طرف بات ہو رہی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنے گناہوں سے اگر یہ معافی مانگ لے، باز آ جائیں، تو توبہ ان کی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور یہ ان کی توبہ، یہ جو یہاں ترغیب دلائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر سے پلٹ آئے، اسلام قبول کر لیں. توبہ میں جی کئی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اگر موقع ملتا ہے تو میں وہ ڈیٹیل سے لیکچر الگ سے لینا چاہوں گی. اتنا شارٹ بتا دینا، یا چلیں بتا دیتی ہوں مختصر سا. اس میں ایک سب سے پہلے غلطی کا احساس ہونا، پھر اس پر شرمندگی ہونا، ندامت ہونا، اور اس کے علاوہ پھر اس میں آپ نے استغفار کرنا، یعنی کہ بخشش چاہنا، اور پھر اس کے ساتھ گناہ وہ چھوڑنا. یہ نہیں کہ گناہ بھی ساتھ ہو رہا ہے توبہ بھی نہیں. میں نے کہا نا اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملتا ہے شیئر کرتے ہیں. اور آخر میں ہے کہ گناہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا. یہ اور بات ہے کمزور پڑ جائے انسان، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن انسان نے نیت یہ کرنی ہے. پھر اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں توبہ کی، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہوتی ہے. اور جیسے میں اگر کہوں جی میں فلاں چیز سے، میں چائے سے توبہ کر لی، میں نے سگریٹ سے توبہ کر لی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں کی، وہ تو مجھے صحت کی پیش نظر کی ہے، وہ توبہ نہیں ہے. تو توبہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اور ساتھ وہ سب چیزیں یہ آپ ان کا خیال کرنا ہے. پھر توبہ کے وقت میں، توبہ کا وقت کیا ہے؟ جب تک سورج مشرق سے نکل رہا ہے. اور یہ ایون ہر انسان کے انڈیویجول جب تک اس کی موت یہ گلے تک نہیں آ جاتی، اس سے پہلے پہلے تک توبہ کرنا. اور توبہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت پسند ہے. اس میں ایک بہت پیاری حدیث ہے جو اکثر بکس میں آپ نے دیکھی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص اس وقت خوش ہوتا ہے جو کہ صحرا میں اپنی اونٹنی پر سوار تھا، وہ اس سے چھوٹ کر نکل گئی، اس کا کھانا اور پانی بھی اسی پر تھا، تو وہ اس سے نا امید ہو گیا اور ایک درخت کے پاس جا کر اس کے سائے میں لیٹ گیا. حال اس کا یہ تھا کہ وہ اپنی اونٹنی سے مایوس ہو چکا تھا. وہ اسی حال میں تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی تھی. چنانچہ اس نے اس کی مہار پکڑ لی، پھر شدید خوشی میں کہنے لگا، اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی کہ خوشی کی شدت سے غلطی کر بیٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. پھر اس میں ایک ہوتا ہے کہ بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اگر ہم ساتھ اچھے کام کر رہے ہیں تو وہ گناہ مٹتے جا رہے ہوتے. بعض گناہوں پہ توبہ لازمی ہوتی ہے، اور بعض گناہوں میں توبہ کے باوجود توبہ کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ بعض اوقات توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. جیسے کہ ہجرت کوئی کرتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر حج مبرور، اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر شہادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ نیکیوں کی کثرت سے گناہ مٹ جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں سے کوئی بچ رہا ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ خود ہی معاف ہوتے جاتے ہیں. تو یہ تو بہت پیاری باتیں ہیں، بہت پیاری باتیں. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس سے نا انسان کو امید ملتی ہے. ورنہ کبھی کبھی ہر انسان مایوس ہونے لگتا ہے، اپنے آپ سے تنگ آنے لگتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں پھر بھی یہ غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی ہوتی ہے، کبھی یہ کمی رہ جاتی ہے، کبھی وہ کوتاہی رہ جاتی ہے. اور رہتی تو ہے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں. تو لیکن یہ آیات بڑا حوصلہ دیتی ہیں، یہ احادیث اور یہ سب کچھ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی توفیق دے بہت ٹاپک آپ لوگوں سے الگ سے شیئر کرنے، اس کلاس سے نہیں. اس کلاس میں تو گرامیٹیکل انالیسس ہی زیادہ ہوگا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ جب قبول فرماتے ہیں، پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنا بڑا ظرف، اتنا بڑا دل صرف اللہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلے بس اب اس میں حافظ عبدالسلام صاحب کا دیکھتے ہیں. سمپل سا ہے، کوئی ایسا اس میں کچھ مجھے الگ سے بتانے والا نہیں ہے. کدھر گیا ان کا ترجمہ؟ ہاں، میں نے شاید یہ وہی کے ساتھ میں نے نہیں کیا، لیکن وہ جب وہ فرزانہ جی کر رہی تھی تو انہوں نے وہی کے ساتھ کیا تھا، اور میں نے بھی بتایا تھا کیوں ہم وہی کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ ہوا
اور پھر اللہ زی، جب بھی کبھی ہو اللہ زی آئے یا اس قسم کا کہ جی ہوا وغیرہ یا ذالی کا مبتدا بن رہا ہے جو کہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، آگے اللہ زی وہ خبر بن رہی ہے لیکن بن رہا ہے اور وہ بھی معرفہ ہے، وہ جو، تو پھر ترجمہ کریں گے وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ چلیں جی ابھی کچھ منٹس ہیں، آخری آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، سمپل سی ہے اس معاملے میں گرامیٹیکل انالیسس کے لحاظ سے۔ عائشہ عمران صاحبہ آپ آئے، میں آپ کو ان میوٹ کرتی ہوں۔ جو صفیہ بیٹی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جب کبھی اگلی کلاس ہوتی ہے نا یہ ونٹر ویکیشن کے بعد پھر سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی عائشہ جی۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جی جی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اس میں واو حرف استنافیہ ہے، اور یستجیبو جو ہے یہ اس میں اجیبو مطلب والا ہے، یہ جین اور یا اور با باب استفعال فعل مضارع، ٹھیک اور ہے، اللہ زینہ اس میں ہے اسم الموصول، اور آمنو یہ باب افعال ہے فعل ماضی، ہم فاعل ہے اس کا، حمزہ میم نون ہے اس کا روٹ لیٹرز، اور واؤ اس میں عاطفہ کریں گے، اور جی عاملو میں یہ فعل ماضی ہے اور اس کا بھی ہم فاعل ہے، اور اس کا مجھے یہ نا اس سے لگ رہا ہے باب ہا سے، باب ہا ہی ہے۔ آ، اچھا نہیں یہ باب سامیہ ہے، عاملہ یا عملو۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باب باب سامیہ، ٹھیک، جی اور اس میں ہم فاعل ہے اس کا، اور الصالحاتی جو ہے یہ اس میں مؤنث اور جمع ہے، اور یہ ٹھیک ہے، منصوب ہے، اس میں تا پہ زبر نہیں ہوتی، یہ منصوبی ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے، شاباش شاباش ماشاءاللہ۔ اور اس میں آگے پھر واو عاطفہ ہے آگے، اور یزیدہم میں مجھے میڈم اس کا یہ نہیں مجھے پتا چل رہا تھا اس کا زادہ یزیدو۔ یزیدو، زا یا دال باب دوربا، اور اس میں چونکہ بیچ میں وہ یا آ رہی ہے اجوف تو وہ چینجز آتی ہیں، زادہ یزیدو، ٹھیک ہے۔ سے، اور اس میں اس کا فائل جو ہے وہ ہے ہومی، نہیں اور اس کا بتائیے، زادہ یزیدو میں نے پہلے سیگے بولے تھے ماضی مضارع کے، یہ ہوم تو فعل ختم ہونے کے یعنی کہ فعل کے ساتھ لگا ہوا ہے، فعل کے بعد لگا ہوا ہے، فعل یہ مکمل والا ہونے کے، مفعول ہے۔ جی یہ والا مفعول ہے، تو اس کا فائل ہوا نا بیٹا، دیکھیں۔ اچھا ہاں جی جی جی، ہوا فائل ہوا، ہوں اب میں آپ ہوا کو فائل۔ بتاتی ہوں، آپ ایک سیکنڈ رکیے گا، ایکچولی پتہ کیا ہے، ایک واو عاطفہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، اب یہ جو واو عاطفہ ہے نا، یہ آمنو و عامل الصالحات، یعنی کہ عامل الصالحات کا آمنو پر عطف ہو رہا ہے، وہ لوگ جنہوں جی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اب یہ جو واو عاطفہ ہے نا اس کا یزیدوں کا اس پر یستجیبو پہ عطف ہو رہا ہے، صحیح۔ اور یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ مکمل کر لیں پھر میں آپ کو بتاؤں گی، آج کا جو اللہ زینہ آمنو ہے نا وہ یستجیبو کا فائل بھی بن سکتا ہے، یستجیبو کا مفعول بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم کس طرح سے کریں گے وہ میں ابھی ذکر کرتی ہوں، آج کی آیات میں بہت ڈفرنٹ، بہت کچھ نیا ہمارے سامنے آیا۔ خیر اینی وے اس جی کا ہم اس پر عطف کر سکتے ہیں پچھلے جملے پہ، آگے چلیں جی، یہ مفعول بھی ہو گیا، من فضلی کو کیا بنائیں گی؟ یہ من فضلی جو ہے یہ فضلی ہی جو ہے یہ ادھر مجرور میں لام کے نیچے زیر ہے تو وہ ہا کے نیچے بھی وہ زیر آ گئی ہے، کھڑی زیر، اور یہ جی مرکب اضافی ہو کے یہ مجرور ہو کے تو پھر یہ متعلق یزیدو بن گیا ہے۔ شاباش شاباش ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں گی؟ جی جی بالکل، اور اس کا ہے کہ یستجیبو کا ہے کہ وہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور یہ ہوں اب یہ اسم الموصول جو ہے یہ تو مبنی ہے،
جیسے آپ نے کہا اس کو فائل بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول بھی بنا سکتے ہیں. جی جی آیت جی جی. نمبر 8 میں بھی ایسے ہی وہ میں نے کی تھی آپ کے ساتھ اب بھی. تو اچھا. ان لوگوں کی دعائیں ٹھیک قبول ہے. کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ماشاء اور اللہ ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ زینہ آمنو کو کیا بنا رہی ہیں آپ اس ترجمے کے مطابق؟ میں اس میں یہ مفعول کیا میں نے اس کو. آپ مفعول بنا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. اور یہ پھر یہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جو ہے یہ وہ یستجیبو پہ ہوا ہے وہ معطوف ہو عطف ہو گیا گیا. ٹھیک ہے. ہے. جی جی. اور وہ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہو گیا جی. آگے. اور واؤ اس میں آگے ہے حرف استنافیہ. اور ٹھیک ہے. الکافرون جو ہے یہ اس کو بنائیں گے مبتدا. اور لہم جو ہے یہ جار مجرور ہو کے یہ ابھی خبر نہیں بنے گی, یہ اس کے متعلق بنے گا. عذاب شدید جو ہے یہ موصوف اور صرف مل کے یہ خبر بنائیں گے. اور یہ اس میں لہم اس سے پہلے ہے تو یہ زور دے کے ترجمے میں آئے گا یہاں پہ مبالغے کے ساتھ اچھا کہ آپ نے کافروں ذرا, کے لیے جی جی مجھے ایک سیکنڈ بتائیے گا. الکافرون کو آپ نے کیا بنایا؟ مبتدا مبتدا. بنایا اور آپ خبر بنا رہی ہیں عذاب شدید کو, ایسا؟ شدید کو. جی جی. اچھا تو پھر اس کو ایک سیکنڈ کے لیے میں اور آپ نا لاہم کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں الکافرون مبتدا اور کافر عذاب شدید عذاب ہیں. بیٹی یہ تو کوئی ترجمہ ہی نہیں بنتا. وہ لہم اس کے متعلق خبر پھر بنائیں گے. نہیں, متعلق خبر تھوڑا سا اتنا مناسب نہیں بنے گا. یہ چلیں, اس کا پتہ کیا ہوتا ہے ایسی جگہوں پر, الکافرون کو آپ مبتدا ہی بنائیں گے لیکن خبر کو پورا جملہ بنا کر پھر اس کی خبر دوبارہ بنائیں گے. تو دوبارہ پھر سے لاہم کو خبر مقدم کر لیں, اس کو مبتدا جی مؤخر کر لیں, پورا جملہ اسمیہ بنا کر پھر اس کی خبر بنائیں, پھر بات بنے گی. اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. اب پوری خبر اس کی خبر بن کر آئے گی, جملہ جی پورا. ٹھیک ہے, وہ اس کی خبر بن کے آئے گا. ٹھیک ہے, دوبارہ جی. بتائیں کیا بتایا میں نے. یہ لہم جو ہے یہ پہلے خبر مقدم بن جائے گی. شاباش. اور عذاب ہاں. شدید. عذاب شدید جو ہے یہ موصوف اور صرف یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. اور پھر انہی کے لیے مطلب سخت عذاب ہے, جس طرح خبر مقدم میں کرتے ہیں مبتدا مؤخر میں وہ مبالغے کے ساتھ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں. اور پھر یہ پورا بنے گا خبر الکافرون مبتدا کے لیے. شاباش. یہ پورا جو جملہ اسمی ہے نا یہ اس کی خبر بن جائے گا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو یوں بھی کر سکتے ہیں, اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے, اس طرح بھی لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہی یا ان کے لیے شدید عذاب ہے. چلیں شاباش ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر دیجئے. ایک دفعہ مجھ سے سن لیجئے. دیکھیے اس کا ویسے تو پیچھے سے اگر ہم دیکھیں پچھلی آیات میں کیا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, وَيَمْحُ اللَّهُ, پھر وَيُحِقُّ الْحَقَّ, یعنی کہ وہ یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے, یقبل توبہ, توبہ قبول کرتا ہے, یعفو, سارا کچھ آ رہا ہے. اور آگے پھر یہ یزیدو بھی آ رہا ہے, وہ زیادہ کرتا ہے. تو بیچ میں یستجیبو کا بھی اسی طرح کیا گیا کہ وہ قبول فرماتا ہے. یہاں پہ یاد رکھیے جیم واو با باب استفال سے جو آتا ہے نا, استجاب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہو تو دعا قبول کرنا, بندے کی طرف سے اگر ہو تو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر فوراً لبیک کہنا, یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم فائل اس کا اللہ تعالیٰ ہی رکھتے ہیں, یعنی کہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے, کیونکہ پچھلی اور اگلی سب میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہوا ہی فائل جا رہا ہے, تو بنے گا کہ وہ قبول فرماتا ہے ان لوگوں, وہ دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہ بنتا ہے. اور اس کیسے قبول فرماتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بھی رکھتی ہوں. حافظ عبدالسلام صاحب کی, انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. لیکن بعض کے مطابق صرف ان کی تو قبول نہیں کرتا, سب کی کرتا ہے. تو پھر اس کا یوں کریں گے کہ اس کو فائل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر فوراً سے لبیک کہتے ہیں, فوراً قبول کرتے ہیں. تو لیکن میں نے صرف ایک دو کو ایسا دیکھا, اور ان کی بات میں بھی دم ہے, ان کی رائے بھی بڑی اچھی ہے,
لیکن ہم وہ جو زیادہ تر اسکالرز نے کیا ہے اور جو حافظ عبدالسلام صاحب نے کیا ہے ہم وہی لے کر چلیں گے. ہم کیا کریں گے؟ اور وہ قبول کرتا ہے، اور ان لوگوں کی وہ دعا قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور وہ زیادہ کرتا ہے انہیں اپنے فضل سے، انہیں زیادہ دیتا ہے. باقی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا بتا گئی ہیں، ڈیٹیل سے بتا گئی ہیں، ان کی آواز بھی کلیئر آ رہی تھی، میرا نہیں خیال کوئی ایشو ہے. ہم نے حروف مادہ سارا کچھ کیا، میں پھر بھی بتا دیتی ہوں. یستجیبو، جیم واو با، باب استفال، ہوا اس کا فائل ہے. اللہ زین آمنو، موصول صلہ، یہ مفعول بھی بن رہا ہے. واو عاطفہ، عامل الصالحات، یہ جو جملہ فعلیہ ہے نا اس کو آمنو کے اوپر عطف کریں گے. پھر آمنو معطوف علیہ، اپنے معطوف سے مل کر اللہ زینہ اس موصول کے لیے صلہ ہو جائے گا. وَيَزِيدُهُمْ، اور یہ زیادہ یزیدو، زا یا دال، زا سے مراد میری میں زال نہیں زے جو ہوتی ہے، تو یہ ہوا اس کا فائل اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ جو ہم ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے. یہاں پہ یاد رکھا کیجئے فعل مکمل ہونے کے بعد جو ضمیر اٹیچ ضمیر ساتھ لگی ہوتی ہے نا وہ مفعول بھی بنتی ہے، اور جو فعل کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتی ہے وہ اس کا فائل بن رہی ہوتی ہے. عام طور پہ فعل ماضی کے جو اینڈ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ من فضلی اس کا متعلق ہو گیا. تو یہ سارا جملہ فعلیہ آپ کو، اب یہ جو جملہ فعلیہ نا یزیدہم، فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر اس کو اس والے پہ عطف کرنا ہے، اس کو عاملوں پہ بھی نہیں کرنا، اس کو آمانوں پہ بھی نہیں کرنا، ترجمہ نہیں بنتا پھر. تو یہ دیکھا آپ نے حروف عاطفہ، یہ بڑا غور کرنا ہے آپ نے. یاد رکھیے واو عاطفہ کے بعد اگر جو معطوف آ رہا ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ، میں ویسے بتا رہی ہوں، یہ لے لیں، یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اس کے بعد والا جو آ رہا ہے معطوف اس کا معطوف ہے اس واو سے ایگزیکٹ پہلے والا ہو. وہ اس سے پہلے والا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے والا بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے اس آیت میں ہے. تو واو عاطفہ کے بعد والا جو حصہ آ رہا ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کا واو عاطفہ سے بالکل پہلے کوئی تعلق ہو، وہ پیچھے آپ نے دیکھنا ہوگا سوچ سمجھ کے. اور باقی قاعدہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا، اسم کا اسم پر عطف کریں گے، فعل کا فعل پر، حرف کا حرف پر، جملے کا جملے پر. اب یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے، میں نے اور عائشہ بیٹی نے، ہم نے بہت اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. اب ایسا کرتے ہیں اس کی کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتی ہوں. ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہ بھی مجھے اچھا لگا. اجابت کا معنی قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، باب فعال سے جو آتا ہے. لیکن استجابت آپ کو پتہ ہے نا، مزید فی باب میں چونکہ حروف بڑھ جاتے ہیں، جیسے جیسے بڑھتے ہیں مبالغہ بھی بڑھتا جاتا ہے. یعنی کہ ثلاثی مجرد میں حروف تھوڑے ہوتے ہیں، مزید الفی میں زیادہ ہوتے ہیں. عربی میں ایک قاعدہ ہے حروف جتنے زیادہ ہوں گے کسی لفظ میں اس میں مبالغہ شدت زیادہ ہوتی ہے. اچھا جی، استجابت میں یہ سین مبالغے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حروف بڑھ جاتے ہیں. اوور آل یہ جتنے بھی مزید الفی کے ابواب ہیں ان کے معنی میں ایک مبالغہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے نا فعل وہ زیادہ ہوتا ہے باقیوں سے ثلاثی مجرد کی نسبت. یہ لفظ کسی حکم پر بہت جلد عمل کرنے یا کسی دعوت پر بہت جلدی لبیک کہنے یا کسی دعا کو بہت جلدی قبول کرنے کے لیے آتا ہے. وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل الگ سے بھی بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو دعا قبول کرنا، بندے کی طرف سے استجابت ہو تو دعوت پر فوراً لبیک کہنا. یہ ابن عاشر یہ بریکٹ وغیرہ میں لکھا ہوگا، جو پرانے اسکالرز ہیں کسی کی تفسیر بریکٹ میں لکھتے ہیں، کسی کا لغت لغوی معنی کس لغت سے لیا ہے وہ بریکٹ میں آ جائیں گی، کہ کوئی کچھ یا آپ کے اپنے انٹرسٹ پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا بہت جلد اور خوشی سے قبول فرماتا ہے جو ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک اعمال. خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ ساتھ نیک اعمال نہ کیے جائیں، اور خالی نیک اعمال بھی فائدہ نہیں دیتے جب تک ایمان کامل صحیح والا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. کس پر کس کس چیز پر ایمان لانا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک خبر پہنچائی، باتیں پہنچائی، ان سب پر ایمان لانا، ان کو ماننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہی ایمان ہوتا ہے. تو اچھا جی، اب ان معنی میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نا دعا تو سب کی قبول ہوتی ہے، جنہوں نے مفعول بنایا انہوں نے یہی سوچ کے بنایا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس معنی میں کہ عمل ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے.
اس معنی میں جو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں نا، یہ کافروں کی ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف ان کی ہی ہوتی ہے، یہ مومنوں کی۔ یہ اس کی سورہ رات سے ایک مثال بھی دیتے ہیں، اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر اللہ فی دلال، مگر سراسر بے سود، بے فائدہ، بیکار۔ ہاں، رسی دراز کرنے کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے کفار کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مگر وہ استجابت نہیں ہے، استدراج ہے۔ یہ اب ان ٹرمینالوجی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناراضگی کی علامت ہے، جیسا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی تو اسے بھی دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کی قبول کرتے ہیں، لیکن وہ استجابت نہیں کہلاتی جو کفار کے لیے ہوتی ہے، استجابت مومنوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پوائنٹ مجھے بہت پیارا لگا تھا، اور دیکھتی ہوں میں نے کچھ اور بھی شاید آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا، یہ تو پچھلی دفعہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا۔ یہ کون سی آیت ہم نے پیچھے گزری تھی کہ اللہ، ہاں، آیت نمبر 23، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اور جو کوئی نیکی کرے گا، کمائے گا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، تو ہم اس نیکی میں خوبی کو اور زیادہ کر دیں گے۔ تو وہ تھا کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ کرتے ہیں، یہ ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی، اور پھر اس کا جو شخص اس کے کہنے پر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا، پھر آخرت میں بھی 1 سے 10 گنا اور بلکہ 700 گنا تک یہ اجر ملتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھ لی تھی۔ انہوں نے مزید یہاں پر کچھ ایڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ بھی دیتا ہے جو ان کی انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا، اور ان کی امید سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ان کا ہر عمل قبول بھی کرتا ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ انہیں اپنے فضل سے وہ کچھ بھی عطا کرتا ہے جس کی درخواست انہوں نے نہیں کی ہوتی، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، ان کی ضروریات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ چیزیں ملتی جلتے یہی چیز تھی جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی۔ آئیں جی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، بس اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور انہیں لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ انہوں نے یہ جو موصول صلہ کو مفعول بنایا ہوا حافظ عبدالسلام صاحب نے، اور جو ہم نے یستجیبو ہے، انہوں نے اس کا فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ ایک تو فضل بھی یہ ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایک تو عذاب، اس میں تو خود بہت سختی ہے، اور آگے شدید کی صفت لائی گئی ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، الحمدللہ الحمدللہ، سورۃ الشورى کی 26 آیات ہو چکی ہیں۔ اب باقی انشاءاللہ تعالیٰ کم از کم 2 ہفتے کے بعد میں اناؤنس کروں گی، اس سے پہلے کچھ لیکچرز بھی ہیں، تو تب میں گروپ میں میسج کر دوں گی اگلی کون سی آیات ہے، یعنی یہاں پہ